अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक तवील अरसे के बाद आप लोगों से दोबारा मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। मैं कहाँ रहा इतने अरसे, ये कहानी फिर सही तफसील से बताऊँगा किसी दिन इंशाअल्लाह। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ, दो वाक़यात कराची में ऐसे पेश आए हैं जिन्होंने मुमलिकत खुदादाद में क़ानून की हैसियत, क़ानून की हकीकत वाज़ेह कर दी है। दोनों ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स हैं। दो शहरी किस बुरी तरह मुतासिर हुए हैं दो अमीरज़ादों की गाड़ियों की रैश ड्राइविंग की वजह से। ये पहला वाक़या जो पेश आया, ये कराची के इलाके डिफेंस में पेश आया और साहिल इसका थाना है। मैं घर पे मौजूद था। कराची के इस वाक़े के हवाले से मुझे मारूफ़ एंकर हैं, ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं तारिक मतीन साहब, उन्होंने इत्तला दी। इस वाक़े में अब्दुल्ला नामी नौजवान जान से चला गया। ये अपने घर का वाहिद कफ़ील था। ट्रैफ़िक एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेजेस इनिशियली पुलिस नहीं हासिल कर पा रही थी। जिस वक्त मुझे तारिक ने इत्तला दी उसके बाद हमने तहक़ीक़ात की और इस केस को कहाँ तक पहुँचाया ये आपको बताता हूँ। पहले आप सुनिए कि तारिक क्या बता रहे हैं आपको और उन्होंने मुझे क्या बताया था। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी, और ये उनसे रिक्वेस्ट कि वो आपको सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले का वाक़या है, कराची दरख्शां थाने में हम अपने एक दोस्त की, ऑफिस के कुलीग की बाइक चोरी होने के मौके पर वहाँ एफआईआर के लिए गए। और उस मौके पर मैंने ये देखा कि एसएचओ के कमरे में एक पुलिस ऑफिसर, जो यकीनन उस थाने से नहीं थे, वो बाहर से आए, उनके साथ दो लोग और थे और ये तीनों बैठकर मामूल की गुफ्तगू करने लगी जैसे दोस्तों में होती है, सरकारी अफसर दोस्तों में। और फिर वहीं पर मुझे ये पता चला कि ये किसी एक्सीडेंट पर बात कर रहे हैं, कुछ गाड़ी वाड़ी लगने का मामला है, पुलिस की कोई मदद चाहिए हो, कोई पर्चा वर्चा होने का सीन है। रूटीन का सा मैटर लग रहा था कि शायद दो गाड़ियां टकरा गई हैं। इतने में जो अफसर आए थे उन्होंने उस थाने के अमले में से एक साहब को बुलाया। वो एक रजिस्टर लेकर आए और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया, आने वाले ने अफसर को ये बताया और वो जो दो सरकारी अफसरान साथ बैठे हुए थे उन्हें बताया कि एक्सीडेंट जो हुआ था, जिसके बारे में मालूम कर रहे थे, उसमें वो बंदा एक्सपायर हो गया है, वो नहीं रहा। फिर मैंने ये इत्तला एक ऐसे दोस्त को जो इस मामले को थोड़ा सा देखे, इसके हक़ाइक़ निकाले, क्योंकि पुलिस वहाँ पर फिर रिलक्टेंट हो गई कि हम वहाँ उस कमरे में मौजूद रहें या मालूमात देने में तावन नहीं था। तो मैंने आपसे कहा, आपने फिर ये मालूमात कुछ इस सिलसिले में निकाली, नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो सामने आनी चाहिए। थाने से बाहर निकलकर हमें एक सरकारी गाड़ी नज़र आई जो यकीनन उन अफराद की थी जो उस पुलिस ऑफिसर के पास आए थे। तो उस गाड़ी का फिर बाद में पता ये चल रहा है ग़ालिबन कि वो सूबे के जो ओम्बड्समैन हैं उनके दफ्तर की गाड़ी है। मज़ीद क्या मालूम किया है आपने अपने सोर्सेज से और क्या निकाला इस केस में, आप व्यूअर्स को बताइए। जी, जिस वक्त तारिक ने ये इत्तला दी तो उसके फ़ौरन बाद हमने अपनी तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। जिस वक्त हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली, ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। ये फुटेज वाज़ेह तौर पे आपको दिखा रही है कि इस गाड़ी के शीशे मुकम्मल तौर पे काले हैं। ये एक इंटरसेक्शन है डिफेंस में, साहिल थाने की हदूद में, जहाँ चार तरफ रास्ते जा रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार अब्दुल्ला नौजवान, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आ रहा था और इसको हिट किया इस गाड़ी ने, जिसके नतीजे में अब्दुल्ला शदीद ज़ख्मी हुआ। मेरे पास ज़ख्मी हालत की फ़ुटेजेस मौजूद हैं लेकिन मैं वो आपको दिखा नहीं सकूँगा, इंतहाई तकलीफ़देह मनाज़िर हैं। और उसके बाद इसको एक निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहाँ अब्दुल्ला अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये 23 साला नौजवान अपने घर का वाहिद कफ़ील था। मेरी इसके वालिद से तफ़सीली गुफ्तगू हुई। जवान को कंधा देना कोई आसान काम नहीं है। जिस वक्त हमने तहक़ीक़ात शुरू की तो उस वक्त पुलिस रिलक्टेंट थी और ये बताने को तैयार नहीं थी कि ये वाक़या हकीकत में क्या है और गाड़ी जो है वो किसकी थी। जब हमने इस तहक़ीक़ात को आगे बढ़ाया, अपने ज़राए इस्तेमाल किए, तो हमें ये पता चला कि ये गाड़ी सिंध के मोहतसिब आला की है और एजाज़ अली ख़ान उनका ग़ालिबन नाम है। ये इनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इनके साहबज़ादे हैं वो,
جنہوں نے اس گاڑی کو جو ڈرائیو کر رہے تھے، یہ گاڑی ان کی بیٹی مومل کے نام پہ ہے، اور جس وقت یہ مومل نام ہمارے سامنے آیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو فالو کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک با اثر شخصیت کی بیٹی کے نام پر گاڑی ہے، جس کو ان کے صاحبزادے چلا رہے تھے، اور جس وقت یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گاڑی سے کس طریقے سے اتر رہے ہیں۔ یہ واقعہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ سراسر طاقتور لوگوں کی جو پریکٹس ہے وہ اب یہاں پر اس واقعے میں شروع ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ طارق نے جیسا آپ کو بتایا کہ وہ یہ تھانے پہنچے ہیں تو وہاں سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی پہنچ چکی تھی، یعنی جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا ہے محتسب اعلیٰ کے آفس کی گاڑی تھانے پہنچ چکی تھی، اور یہ تھانہ تھا درخشاں۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ساحل تھانے میں، درخشاں تھانے کا SHO ساحل تھانے آ کر ملاقات کرتا ہے، جو بھی وہاں آیا ہوگا اسٹاف آفیسر ہوں گے یا کوئی اور افسر آیا ہوگا، گاڑی وہاں موجودگی کی طارق متین بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہاں موجود انہوں نے خود دیکھی ہے۔ تو ساحل تھانے کیوں نہیں گئے؟ جو جورسڈکشن ہے اس کی وجہ عمومی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ قانون کو جس وقت ٹوسٹ کرنا ہو، جس وقت اثر انداز ہونا ہو، اس وقت دوسرے متعلقہ تھانوں میں بات چیت کی جاتی ہے، تاکہ اگر مدعی آئے بھی تو اصل تھانے میں وہ گول گول چکر کاٹتا رہے، اسے پتہ نہ چلے پیچھے کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال پولیس نے اس کیس میں روایتی سستی اختیار کی۔ 3 روز کے بعد اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملزم نے ضمانت قبل از وقت گرفتاری کروا لی۔ اب پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکتی۔ اس کے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ عبداللہ گھر کا واحد کفیل تھا، 23 سال کا نوجوان، کالے شیشے، خلاف قانون ہے۔ محتسب اعلیٰ نے احتساب فراہم کرنا ہے کراچی میں، ہمارے حقوق کے تحفظ کرنا ہے۔ ان کے اپنے بچے جب کالے شیشے یعنی قانون کی خلاف ورزی دھڑلے کے ساتھ کراچی کی سڑکوں پر کرتے پھریں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ پھر کس کو کیا انصاف ملے گا، اور محتسب کی جانب سے کس کا احتساب کیسا کیا جا رہا ہوگا۔ بچوں کو جو قانون کا پابند نہ بنائے اور خود احتساب کرنے کے لیے صوبے کی واحد سیٹ پر بیٹھا ہو تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ واقعہ پاکستان میں قانون کی عملداری کی قلعی کھول رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں اس واقعے کو سامنے لایا کہ پتہ چلے قانون طاقتور کے لیے ہے، قانون طاقتور کے لیے حرکت میں آتا ہے، قانون طاقتور کو مدد فراہم کرتا ہے، لیکن کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے یہ قانون حرکت میں نہیں آتا۔ دوسرا واقعہ، یہ واقعہ پیش آتا ہے گلشن اقبال میں۔ گلشن اقبال میں اقرا یونیورسٹی کے نزدیک، یہ غالباً بلاک 6 اور بلاک 7 ہے۔ مولانا سجاد صاحب ہیں غالباً، جو میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں۔ اس کی CCTV بھی بہت خوفناک ہے، اور یہ واقعہ بھی بہت افسوسناک ہے کیونکہ اس میں 3 کم سن بچیاں ہٹ ہوئی ہیں۔ مولانا سجاد صاحب ہیں، یہ کراچی میں پاک قطر تکافل گلشن اقبال برانچ کے مینیجر ہیں، یہ عالم دین ہیں، اور یہ اپنی بہن، اپنی بھانجی اور 2 بچیوں کے ساتھ گلشن اقبال میں ایک بازار میں خریداری کے لیے گئے۔ ان کی بہن یہ خریداری کرنے بازار میں چلی گئیں، یہ ان تینوں بچیوں کو لے کر نزدیک موجود پارک آ گئے۔ ابھی یہ پارک کے باہر کھڑے ہی تھے کہ یہ دیکھیے تیز رفتار کالا ویگو ڈالا، جس کے شیشے کالے ہیں، پچھلے واقعے میں بھی شیشے کالے تھے، خلاف قانون ہے، اس ویگو ڈالے کے شیشے بھی کالے ہیں، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ، انتہائی بے رحمی کے ساتھ اس نے پہلے ٹکر ماری ہے جا کے وہاں کھڑے لوگوں کو، اور اس ٹکر کے نتیجے میں مجموعی طور پہ 5 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں میری اطلاع کے مطابق، اور اس کے بعد اس نے فرار ہونے کی کوشش میں زمین پر پڑے ہوئے جو زخمی تھا ایک، اس کو کچلتا ہوا یہ شخص فرار ہوا ہے۔ وہاں موجود شہریوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جا سکے، لیکن بے خوفی کا عالم دیکھیے کہ یہ کس تیز رفتاری کے ساتھ دوبارہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ کراچی میں قوانین کی پر عمل درآمد کب ہوگا؟ یہاں عام آدمی کی، مظلوم کی داد رسی کب ہوگی؟ اس واقعے میں مولانا صاحب شدید زخمی ہیں، ان کی ایک ٹانگ، اللہ ان کو شفاء کاملہ مستقلہ عاجلہ عطا فرمائے، شدید زخمی ہوئی ہے۔ بہت تکلیف دہ مناظر ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 5 6 7 سال ان کی عمریں ہیں، شدید زخمی ہوئی ہیں اس واقعے میں، اور ان کے ذہنوں پر جو اس کا اثر ہوگا
وہ نہ جانے کتنے عرصے تک باقی رہے گا، ان کی شخصیت کتنی متاثر ہوگی اس حادثے کے نتیجے میں، یہ ایک اور الگ سبجیکٹ ہے جس پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بہرحال پھر جب یہ ہاسپٹل چلے گئے، پولیس پیچھے آئی، پولیس نے آ کر ان کا اسٹیٹمنٹ لے لیا، یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے، مقدمہ درج ہو گیا، اور ویگو ڈالا کس کا ہے پولیس کو نہیں پتا۔ یہ وہ پولیس ہے جو ہاتھی کو ہرن کہلوا دیتی ہے، یہ محاورہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ 17-18 سال کی کرائم رپورٹنگ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ پولیس کو اگر کسی کو ڈھونڈنا ہو تو وہ قبر کے اندر سے بندہ نکال کے لے آتی ہے۔ کوئی اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹاپ پہ جا کے چھپے گا نا، یہ وہ گلیشیئرز کھود کے نکال کے لے آئیں گے، یہ وہ پولیس ہے۔ لیکن اگر انہیں کام نہیں کرنا ہوگا، کسی کے پیچھے طاقت نہیں ہوگی، سورس نہیں ہوگی، تو پھر یہ پولیس کسی کو پوچھے گی بھی نہیں۔ غریب روتا رہے گا، ایڑیاں رگڑتا رہے گا، رگڑ کے مر جائے گا، لیکن یہ پولیس ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ ان واقعات کو آپ تک پہنچانے کو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ دیکھیے، ایک تو سڑکوں پر احتیاط کیجیے، یہ کالے شیشوں والے امیر زادے یہ بے لگام لوگ ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ سڑکوں پر جو چاہے کرتے پھریں، گاڑیاں دوڑائیں، چاہے نشے میں ہوں چاہے ہوش میں ہوں، دندناتے پھرتے ہیں، شہریوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد ضمانتیں لے لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ان کے پیچھے ان کے طاقتور رشتہ دار، ان کے والدین، ان کے جاننے والے، ان کی سورسز، وہ فوری طور پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ایک عام آدمی سسکتا بلکتا رہتا ہے، انصاف کے لیے ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، اور اس کو انصاف نہیں ملتا۔ ان دو واقعات نے مجھے یہ بھی مجبور کیا اس چیز کے اوپر کہ میں باقاعدہ اس کو کسی کیمپین کی شکل بنا دوں۔ اب کراچی میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں کس طرح بڑے لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بڑے سے مراد طاقتور لوگ، بڑے تو نہیں، حقیقت میں تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے پیسہ ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، سفارش ہے، قانون کو ٹوسٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو بڑا کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو کالی آپ نے ویگو گاڑی دیکھی ہے، اس میں میری ریکویسٹ ہے، جو کراچی کے لوگ ہیں، خاص طور پہ مجھے دیکھنے والے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار اگر کوئی جانتا ہے نا، کوئی پہچانتا ہے، تو مجھے پلیز لازمی بتائیں یہ کس کی گاڑی ہے۔ بہت برا حادثہ ہے، فیملی پوری ڈسٹرب ہے، مولانا صاحب کی ٹانگ ضائع ہو گئی ہے، جو میری اطلاعات ہیں وہ اس وقت لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ ان کی ایک بھانجی، 2 بچیاں زخمی ہوئی ہیں اس واقعے میں، اور پولیس جو ہے وہ روایتی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کل میری ان کے ایک قریبی دوست سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی کوئی پولیس کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے، ایف آئی آر سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے پولیس، ہم بڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ اور آخر میں یہ کہ جی میرا آپ سے اب رابطہ انشاءاللہ باقاعدہ جڑ جائے گا، میری کوشش ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں سے بات کروں۔ شیئرڈ پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھیں، لیکن زندگی بڑی انپریڈکٹیبل ہے، میں کچھ ایسے معاملات میں ہوں کہ دعا کیجیے گا اللہ خیر رکھے۔ اب ویسے اللہ کا شکر ہے کافی حد تک چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، اب میں پھر کسی دن بتاؤں گا کیا معاملہ ہے، اور وہ بھی اپلوڈنگ چلتی رہے گی، ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بجلی کے بل عذاب بنے ہوئے ہیں، اس میں نے ایک ایکسپرٹ سے آج بات کی ہے، اللہ نے چاہا 2-4 روز میں ان سے بھی بات چیت کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بجلی میں آپ کو کیسے چونے لگا رہی ہے یہ کے الیکٹرک، اور اس کو لگام کیسے ڈالی جا سکتی ہے۔ تو اپنا فرض سمجھیے گا، حق ادا کیجیے گا۔ جو لوگ ملک سے باہر سے دیکھ رہے ہیں، ان سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ کراچی میں ان کے رشتہ دار ہیں، ان سے کہیں کہ جس وقت ہم کے الیکٹرک کے حوالے سے کام شروع کریں تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھ لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ بابر سلیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔